अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब डाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब डाइच आपसे मुखातब हूँ। आज हमारा इशू इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें आलमी अमन में पड़ती हुई इस बहुत बड़ी दरार के ऊपर अटकी हुई हैं, जमी हुई हैं, जिसकी बड़ी वजह इस खित्ते के अंदर, गल्फ के अंदर, दुनिया के अंदर, और आप यूं तो जोग्राफियाई तौर पे देखें तो सबसे ज्यादा उसके करीब और उन हादसात का शिकार वो या असरात पाकिस्तान पे पड़ते हैं। मेरा मतलब ईरान से है। दोस्त इस्लामी मुल्क, हमसाया इस्लामी मुल्क और दोस्त इस्लामी मुल्क, ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने पीछे जब इसराइल के साथ उसकी जंग हुई तो बग़ैर किसी तरद्दुद के खुल के ना सिर्फ ईरान की हमायत का ऐलान किया, बल्कि सदियों पुराने हमारे जो आपस में रिश्ते हैं, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान थे, उस रिश्ते, उस जज्बे के एहतराम के तौर पे हमने इसराइल को जो नुकसान पहुँचाया, आज इसराइल वो हाथ लगा के पीछे देखता है वो हुआ क्या है। और इसराइल जब भी किसी बड़ी यूरोप में और ट्रंप के साथ या अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ बैठता है तो वो कहता है कि ये जंग मैं ईरान से हार ही नहीं सकता था, मैंने कैलकुलेट किया हुआ था, मैंने उसके साइंसदान मार दिए, मैंने उसके जर्नल मार दिए, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के बीच में आने से मैं ये जंग का जो नतीजा मैं वो हासिल नहीं कर सका जो मैं करना चाहता था। तो भाई पाकिस्तान तो होगा, जब ईरान होगा तो पाकिस्तान तो ऑटोमेटिकली होगा। वो हैया अलसलाह खैरुल अमल, तो वो तो है, फिर वो तो आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अब ये बात है कि अब अमेरिका ने जब इस जंग में हिस्सा लिया, इसराइल की इस जंग में जो गुज़श्ता साल यानी आखिरी महीनों में जारी थी, इसे इसराइल की और ईरान की और हिजबुल्लाह की, लेबनान की, और साथ में यमन को भी शामिल कर लें तो फिर सऊदी अरेबिया की शमूलियत से ये एक छोटी सी एक आप यूँ कह लें कि एक इलाकाई लेकिन आलमी जंग थी। ये इलाका से मेरा मतलब ये गल्फ और इस खित्ते की जंग थी। लेकिन जब पर्शियन आ जाता तो फिर गल्फ से आगे बढ़ जाती है ना बात, और जब ये यमन की तरफ चली जाती है तो फिर और भी आगे चली जाती है बात। तो इसका मतलब है कि ये एक छोटी सी एक आलमी जंगी थी जिसमें अमेरिका ने अपना बेईमाना किरदार अदा किया, जालिमाना किरदार अदा किया, और इसने गलत बयानी से दुनिया का पहला, मैंने अपनी इस लाइफ में या अपने रिसर्च में, अपने एजुकेशन में के दौरान मुझे पहली दफ़ा ये इत्तेफाक हुआ पढ़ने का, देखने का, सुनने का कि मुल्क का हेड ऑफ द स्टेट गलत बयानी कर रहा है और वो कह रहा है कि हम 7 दिन देते हैं या हम 14 दिन देते हैं, इसमें फैसला कर लें वरना फिर हम हमला कर। ओके ठीक है भाई, जब 7 दिन पूरे हो जाए, आप वो कोई उधर से हुलजुल नहीं होती तो आप हमला कर दो, तो दुश्मन से तो और क्या तवक्को कर सकते हैं आप। लेकिन ऐसा तो नहीं कि अभी यानी आपके अल्टीमेटम में 3 दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं और आप उठ के हमले कर दो, इसका मतलब वसा के मार दो। ये सब कुछ भी हुआ, इंसानी नज़रों ने देखा, आपने देखा, मैंने देखा, देखने वालों ने देखा। फिर उसका क्या हुआ? अब तब से ही जो दुनिया का आलमी अमन बर्बाद होकर रह गया। सीरिया में, शाम में अपनी उसी ISIS को, जिसको ये अलकायदा से बड़ा दहशत गर्दानते हैं भी, फिर भी उसी की हुकूमत, उसी के एक नुमाइंदे को लाके उधर बिठा दिया ताकि वो ये गारंटियां ढूंढ रहे हैं कि कोई इसराइल को तंग ना करे। भाई अमेरिका तो हर वक्त इसराइल के साथ खड़ा है, डेमोक्रेट हो तब भी, रिपब्लिकन हो तब भी। तो फिर आपको ऐसी बातें करने का फ़ायदा क्या? ऐसी बातें, ऐसी लघु बातें, गलत बातें, आपको झूठी बातें करने का आपको फ़ायदा क्या? ये प्रोपेगेंडा आजकल वो
یاد رکھیے اس طرح نہیں چلتا. نو وی آر لیونگ ان 2026 اور 2026 کے جو ہیں وہ ریکوائرمنٹس دوسری ہیں. یہ آج کی نسل جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں، ان کی تو فنگر ٹپ پہ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اتنا سا موبائل سکرین پکڑی ہوتی ہے، ڈیوائس پکڑی ہوتی ہے، وہ پوری دنیا کو اپنی جیب میں لیے پھرتا ہے آج کی یوتھ جو ہے. تو پھر اب جب ان سے کچھ نہیں بنا، اس کے ایٹمی اثاثے بھی تباہ نہیں کر سکے، تو پھر اس پہ حملہ کرنے کے دھمکیاں، اور پھر اس کے اندر، اور پھر اسی درمیان، کیونکہ یہ ان کا جہاد ہے، اسرائیل اس کو جہاد سمجھتا ہے کہ میں ہیگل سلیمانی کی تعمیر کروں گا ہماری جو موقع تورات کے مطابق، اور اس کو ہیگل سلیمانی کی تعمیر انہی دنوں میں ہونی ہے. تو وہ اس مقصد کے لیے، اس عزم کے لیے، اس اپنے ایک مائل سٹون کے لیے وہ مسلسل کسی بھی حد کو جانے کا، پوری دنیا نے اب نتنیاہو صاحب کے برنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں عالمی عدالت انصاف سے. وہ امریکہ کے علاوہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں لینڈ نہیں کر سکتے، امریکہ میں بھی نہیں کر سکتے. امریکہ نیو یارک کے نئے میئر منتخب ہونے والے میئر نے، کیونکہ نیو یارک میں ہی یو این او کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو پہلے تو وہ ادھر ہی لینڈ کرتے تھے، اب انہیں کہیں لینڈ اور کرنا پڑے گا، اور یو این او کے اجلاسوں میں وہ نہیں آ سکیں گے. لیکن اب ان پہ یو این او کی طرف سے پابندی ہے، عالمی عدالت انصاف کی طرف سے پابندی ہے، لیکن پھر بھی امریکہ، کیونکہ امریکہ کی عزیز اسے حاصل ہے، آشیرواد حاصل ہے، اسے سپورٹ حاصل ہے. تو ایران اور اسرائیل کی موجودہ جو جنگ ابھی ان دنوں جاری ہے، وہ جنگ یہ ہے کہ وہ جنگ انہوں نے اس کے اندر بے شمار انڈین ولاگر جو اور ٹورسٹ بیچ کے انہوں نے ادھر اپنے جاسوس پیدا کیے، اور دوسرے بڑے جاسوس ایران کے اندر جو تھے وہ آج انہوں نے خود پکڑے. 800 سے زیادہ افغانی جاسوسوں کو پکڑا ہے. وہ افغان جنہیں کم سے کم 40 لاکھ کے قریب افغانیوں کو ایران نے پناہ دی اس وقت جب ان کو رشیا ان کی چترول کر رہا تھا. تب انہوں نے اپنے بارڈر کھولے اور بھائی چارے کے طور پہ ان کو کہا کہ آپ ادھر ٹھہر جاؤ. آج وہی افغانی اسرائیل کے لیے پیسوں کی خاطر، چند $100 کی خاطر اسرائیل کے جاسوس بن کر اس کو ایران کو مروا رہے ہیں، اور ساتھ میں ان کو سپورٹ بھارتی ولاگر کے اور وزٹر، وہ جو فوٹوگرافی کے چکر میں ادھر جاتے ہیں، ولاگ کرنے کے چکر میں، اور انڈین ولاگر، یہ سارے جاسوسوں کا کام کرتے ہیں. اور اب یہ جناب پھڈا یہ ہوا ہے کہ وہ اس کے رجیم چینج، جیسے پاکستان میں کی عمران خان کی، جیسے اور بھی پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب اسی طرح کی رجیم چینج وہ ایران میں بھی کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایران کے اندر عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ، وہ جو امام خمینی کے پیش رو یا ان کے آگے وہ علی خامنئی وغیرہ لوگ کر رہے ہیں، تو ایران میں انہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں رجیم چینج کے سلسلے میں، اور جاسوسی کے افغانی اور بھارتی سپورٹ کے بعد بھی انہیں مشکلات آ رہی ہیں. ایران سمجھتا کہ ہم نے چاہ بہار کی بندرگاہ اس کو دے کے انڈیا کو تو بہت کچھ بڑا معاہدہ کر لیا ہے، ہمارا تیل بکے گا، یہ ہوگا. اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ تو اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اسے پتہ تھا، لیکن یہ سیاسی نہیں، یہ سفارتی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ ڈپلومیٹک غلطیاں ہوتی ہیں جو ایران نے کی، اور آج اس کا نتیجہ بھگت رہا ہے. میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایران اس مشکل سے نکل آئے گا. یہ میرا وش نہیں ہے، وش اور چیز ہوتی ہے، تجزیہ اور چیز ہوتی ہے. تجزیہ حقیقت ہوتی ہے، ریالٹی ہوتی ہے. وش جو ہوتی ہے وہ خواب ہوتا ہے، ڈریم ہوتا ہے، اور ہمیں یہاں خوابوں کو ڈسکس نہیں کرنا، ہمیں ریالٹی بیان کرنی ہے اپنے ناظرین کے لیے.
تو وہ جناب اب وہ نکل آئے گا کیسے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. پہلے آپ یہ یہاں پہ تھوڑی سی فوٹیج دیکھیں. یہ بڑی آپ کو پورے معاملے کے اور قریب لے جانے میں کردار ادا کرے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی پلٹ وار کر رہے ہیں. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک فروع کے طور پر پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ اہنکار تو کسی کا نہیں چلا، نہ نمرود کا، نہ فروع کا، نہ رضا خان کا، نہ محمد رضا کا. تو ٹرمپ کس کھیت کی مولی ہے؟ وہ جنتا کے سامنے آئے، سامنے عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے کس طرح سے ایران میں توڑ پھوڑ چل رہی ہے، مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، ایرانی عمارتوں کو توڑا جا رہا ہے، اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ ٹرمپ کے کہنے پر اور موساد کی سازش کے چلتے یہ سب ہو رہا ہے. ایران کے سپریم لیڈر اب سامنے ہیں، باغ ڈور انہوں نے ہاتھ میں لے لی ہے، مگر بڑا پرشن کیا ان کے سامنے آنے سے وہ ایران کو بچا پائیں گے؟ دوستو، جب بھی کوئی سنکٹ یا کوئی مدعا سامنے آتا ہے اس میں پروپیگنڈا ہوتا ہے اور کاؤنٹر پروپیگنڈا ہوتا ہے. اب تک ایران کے اندر جو ابال چل رہا تھا، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 500 لوگ مارے گئے ہیں، اس میں آپ سی این این اور بی بی سی میں جو خبریں دیکھ رہے تھے وہ ایران کی سرکار کے خلاف دیکھ رہے تھے. اب ایرانی شاسن جو ہے اپنا پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کر رہا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے پیمانے پر اس وقت لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں. پورے سکرینز پر دیکھیے دوستوں، یہاں پر لوگ ایرانی سپریم لیڈر کے پکش میں میدان میں ہیں، ان لوگوں کے خلاف میدان میں ہیں جن لوگوں نے ایران میں ہنسا کی اور ویاپک طور پر تباہی ہوئی. اور اس طرح کی تصویریں کئی جگہوں پر سامنے ابھر کر آ رہی ہیں. میں اب آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اذربائیجان، ایران کے اذربائیجان میں کیا ہو رہا ہے. اب میں آپ کو ایک اور ریلی دکھانا چاہتا ہوں، ایک اور ریلی ایران کے سرکار کے پکش میں، اور یہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور یہاں پر نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ آپ کی جو سمسیایں ہیں وہ معنی رکھتی ہیں، مگر ہمیں کسی بھی قیمت پر امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ میں کٹ پتلی نہیں بننا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں یہ بھیڑ مانتی ہے کہ ایران کے اندر جو پورا ابال آیا اس کے پیچھے موساد تھا. وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو لوگ پردرشن کر رہے تھے ان کے مدعے جائز تھے، تبھی یہاں پر نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ ہماری سمسیایں ہیں مگر ہمیں امریکہ کے ہاتھ میں کٹ پتلی نہیں بننا ہے. سنا جائے. اجازه نمیدن آمریکا و اسرائیل براشون تصمیم بگیرن. بذار مردمی که نظاره‌گر ما بدونن ما شعارمون پیام گرانی هست. همین شعار رو هم بگیم. شعار هر ایرانی توقف گرانی. شعار هر ایرانی توقف گرانی. شعار هر ایرانی توقف گرانی. شعار هر ایرانی توقف این شعار بهتر بگیه. ما اصلا شکستگی نیومدیم، اما آرمان‌هامون رو رعایت کنیم. همه مردم بفهمن شعار هر ایرانی توقف. اور جیسے میں نے بتایا ایرانی سپریم لیڈر خامنی بھی سامنے آئے، سامنے عورتیں بھی بڑی تعداد میں بیٹھی ہوئی تھیں، اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو اپدروی تھے وہ لوگ ہماری مسجدوں کو توڑ رہے تھے، ہماری عمارتوں کو توڑ رہے تھے، اور یہ سب وہ اپنے. تو ناظرین دیکھا آپ نے کس طرح ایران کے اندر ایک سازش تیار ہوئی، کہ کس طرح یہ اس سازش کے تانے بانے جا کے کدھر ملتے ہیں، کون سی قوتیں اس کے پیچھے ہیں،
اور سب سے بڑی بات یقیناً یہ اس میں سے کچھ رپورٹ جو ہیں وہ ہمارے انڈین دوستوں کی بھی ہیں جو یقیناً اپنے وطن پہ تو الزام نہیں ڈالیں گے، کوئی بھی نہیں لگاتا. تو ابھی لیکن یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ ایران کے اندر دو متوازی دھڑے پیدا ہو چکے ہیں، اور دوسرا دھڑا اب پہلے امریکہ اور اسرائیل نے مل کے انڈیا کی مدد سے ایران کے اندر انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی، رجیم چینج کرنے کی کوشش کی، اور کلیم کیا 500 لوگ مارے گئے ہیں، اتنے لوگ مارے گئے ہیں، یہ کیا وہ کیا. ادھر ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو جناب پہلی گولی چلے گی تو میں حملہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. دوسری طرف سے ایت اللہ خامنائی اور علی خامنائی صاحب نے بھرپور جواب دیا. پہلے تو خاموش رہے، وہ دیکھتے رہے کہ صورتحال کیا ہے، لوگوں کو پکڑو، موساد کے نمائندوں کو پکڑو. آپ نے دیکھا موساد کے لوگوں کو بھی پکڑا، ایجنٹوں کو پکڑا، جاسوسوں کو، افغان جاسوسوں کو پکڑا. تو اب اس جو ہے ایران سب سے پہلے تو افغانی لوگوں کو آبادیوں سے نکالے گا کم از کم، اور پھر وہ اس کو ملک بدل تو 100% کریں گے. یعنی اب دھوبی کے کتے والی بات ہو گئی ان کے ساتھ، افغانوں کے ساتھ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، نہ وہ ایران کے رہے نہ پاکستان کے رہے. اب انڈیا کی گود انہیں مبارک ہو ہماری طرف سے، جا اگوں تیرے نصیب پلیے، اگوں تیرے لیکھ پلیے. اچھا اب وہ لیکن ایران کے اندر یہ پیالی میں چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کیونکہ رضا شاہ پہلوی، محمد رضا پہلوی کے بیٹے، انہوں نے جو سابقہ شہنشاہ تھے جس کو رجیم چینج کر کے رجیم چینج ہوئی انہیں نکالا گیا، اور اس کی جگہ ایت اللہ خمینی صاحب آئے، وہ پچھلے 50-60 سال سے ادھر موجود ہیں. اب ایرانی، اور تبھی سے ایران پہ یہ جو ہے معاشیتی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور تجارت کی ٹریڈ کی پابندیاں ہیں. اس کا جہاز ملک سے نہیں اڑ سکتا، ان کے شپ نہیں جا سکتے، ان کا یعنی ایک تیل پیدا کرنے والے بڑے ملک کو ایک زبردست سازش کے ذریعے دنیا سے کاٹ کے رکھ دیا گیا. اور ایک بڑی جمہوریت، ایک بڑے ملک، ایک بڑی یعنی اگر وہ مسلمان ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ چلو ہم تو مسلمانیت پہ یقین رکھ، چلو اگر وہ شیعہ مسلمان بھی ہیں تو ہمیں ان سے کیا پرابلم؟ کسی کا شیعہ ہونا، سنی ہونا، وابی ہونا، دیوبند ہونا، مالکی، حنفی ہونا، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہر بندے نے حساب تو اوپر جا کے اپنا دینا ہے کہ میں نے آپ کا دینا ہے، آپ نے میرا دینا ہے، میں نے کسی اور کا دینا ہے. ہم نے حساب تو اپنا دینا ہے. تو پھر ہمیں اس کے شیعہ ہونے پہ کیا اعتراض ہے؟ جس طرح سعودی عرب کے اہل حدیث یا وابی ہونے پہ، یا اس کے دیوبند کچھ عرصہ رہا وہ، اس کے دیوبند ہونے پہ جب کسی کو اعتراض نہیں، جب یارڈن کے سنی اسٹیٹ ہونے پہ کسی کو اعتراض نہیں، پاکستان کے سنی اسٹیٹ ہونے پہ کسی کو اعتراض نہیں، تو ایران کے شیعہ اسٹیٹ ہونے پہ کسی کو کیوں اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایران کے اندرونی معاملات ہیں. اچھا اب آتے ہیں جناب، اب یہ انقلاب کا جو ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ یہ ایران میں انقلاب کا اونٹ اتنی آسانی سے نہیں بیٹھے گا، نہ کوئی بیٹھنے دے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ خامنئی صاحب نے ابھی چند گھنٹے پہلے اعلان کیا کہ ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے. جب کوئی ملک تسلیم کر لیتا ہے تو میرے کل کے ولاگ میں بتایا تھا کہ وہ پھر اس کلب کا رکن تصور ہوتا ہے. تو انہوں نے تسلیم کر لیا، ہمارے پاس ہے. اب یہ مطلب اس کا یہ بتانا مقصود نہیں تھا، بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو یہ چلایا بھی جا سکتا ہے، یہ شب برات کے لیے ہم نے نہیں رکھا. تو اس کا مطلب اب یہ وہ انقلاب جو ایران کے اندر پیالی میں طوفان ڈھونڈا جا رہا تھا، پیالی میں طوفان برپا کیا جا رہا تھا، وہ اب آسانی سے
وہ طوفان لہریں لہروں کی شکل اختیار نہیں کر سکے گا، اور یہ اونٹ تھک کے بیٹھ جائے گا، کروٹ نہیں کوئی لے سکے گا۔ دیکھتے ہیں یہ دنیا بھر کی پالیٹکس، دنیا بھر کے تجزیے یہ روز چینج ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ہر گھنٹے کے اندر آپ کو ایک نئی خبر ملے گی، ایک نئی خبر پہ تجزیے بھی ملیں گے، تبصرے بھی ملیں گے، تو یہ چلتا رہے گا۔ سلامتی مانگتے ہیں، خیر مانگتے ہیں پاکستان کی، عالم اسلام کی، دوستوں کی، دوست ممالک کی، اور بھائی چارے کی بھی۔ دیکھتے رہیے مطلوب ڈائچ آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔